औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माद माद इन 3 असूलों में से एक है जो दीन इस्लाम की ज़रूरियात में से है। हर इंसान अपनी खुदादाद फितरत की बदौलत नेकोकारी और बदकारी में फ़र्क का पता चला सकता है। वो नेकोकारी को ख्वाह इसकी पैरवी ना भी करे एक ऐसी चीज़ समझता है जिस पर अमल करना लाजिम है, और बदकारी को अगरचे वो इसमें गिरफ्तार हो एक ऐसी बुरी चीज़ समझता है जिससे इज्तनाब लाजिम हो। ताहम इसमें कोई शक नहीं कि नेकोकारी और बदकारी की बुनियाद इस जज़ा व सज़ा पर है जो इनके लिए मुकर्रर है। नीज़ इसमें भी कोई शक नहीं कि इस दुनिया में कोई ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन नेकोकारों और बदकारों को इनके अच्छे और बुरे कामों का बदला मिल सके, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से नेकोकार अपना वक्त बेहद परेशानी और सख्ती में गुजारते हैं और बहुत से बदकिरदार ऐशो इशरत में ज़िंदगी बसर करते हैं। लिहाजा अगर इंसान के लिए दूसरी दुनिया में कोई ऐसा दिन मुकर्रर ना हो कि जिस दिन इसके अच्छे और बुरे माल का इख्तिसाब किया जाए और उसे इसका मुनासिब सिला दिया जाए, तो फिर ये ख़याल कि नेकोकारी अच्छी चीज़ है और इसका हसूल लाजिम है और बदकारी बुरी चीज़ है और इससे परहेज़ लाजिम है, इंसान की फितरत में पैदा ही ना किया जाता। ये तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि नेकोकारी जिसे इंसान अच्छा समझता है इसका सिला ये है कि इसकी बदौलत मुआशरे के इंतज़ामात बरकरार रहते हैं, लोगों को खुशबख्ताना ज़िंदगी नसीब होती और इसके नतीजे में इसके फ़वाइद का कुछ हिस्सा नेकोकार को भी मिलता है। इसी तरह एक बदकिरदार शख्स अपनी गलत रविश से मुआशरे में खलल डालता है और बलआखिर इसका बुरा असर खुद इस पर भी पड़ता है। ये तसव्वुर अगरचे महरूम और मुस्तज़िफ़ तबके में मौजूद है, लेकिन मुराद याफ्ता आला तबका मुआशरे के अमन व अमान या अबतरी से मुतासिर नहीं होता, बल्कि मुआशरे में जिस कदर अबतरी ज़्यादा होती है इसी कदर इन लोगों के हालात में बेहतरी आती है। चुनाचे हमारे पास ऐसी कोई दलील नहीं जिसके बलबूते पर हम ये कह सकें कि ऐसे लोग भी नेकोकारी को अच्छा और बदकारी को बुरा समझते हैं। ये भी तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि ये लोग अगरचे अपनी चंद रोज़ा ज़िंदगी में कामयाब नज़र आते हैं, लेकिन आने वाली नस्लें इनकी बदकारी की वजह से इनका नाम नफ़रत से लेंगी, क्योंकि बाद में आने वाले इन्हें काबिले नफ़रत इस वक्त करार देते हैं जब वो मर चुके होते हैं और इसका इनकी ऐशो इशरत की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं होता। इस सूरत में इस बात की कोई वजह नज़र नहीं आती कि इंसान नेकोकारी को अच्छा समझे और इसे हासिल करे या बदकारी को बुरा समझे और इससे परहेज़ करे और मज़कूरा अक़ीदे को अपनाए, क्योंकि अगर आखिरत की ज़िंदगी ना हो तो ये अक़ीदा औहाम परस्ती होगा। बस हमें चाहिए कि इस पाक और पायदार अक़ीदे से जो कुदरत ने हमारी फितरत में रख दिया है ये समझ लें कि खुदा सबको मरने के बाद ज़िंदा करेगा और इनके अमाल का हिसाब किताब करके नेकोकारों को इनके अच्छे कामों की जज़ा देगा और बदकारों को इनके बुरे कामों की सज़ा देगा, और ये वो दिन होगा जिसे
قیامت کہا جاتا ہے۔ قیامت مذاہب اور اقوام، وہ تمام مذاہب جو خدا کی عبادت کی دعوت کے ساتھ انسان کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور برے کام کرنے سے منع کرتے ہیں، وہ اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل ہیں، کیونکہ انہیں اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ نیکوکاری کی قدر و قیمت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کا اچھا بدلہ ملے، اور چونکہ ایسا بدلہ اس دنیا میں پورے کا پورا ملتا نظر نہیں آتا، اس لیے وہ لازماً ایک نئی دنیا میں نئی زندگی کے ساتھ ملے گا۔ علاوہ ازیں جو پرانے مقبرے دریافت ہوئے ہیں، ان میں ایسے بہت سے آثار دیکھنے میں آئے ہیں جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ قدیم زمانے کا انسان موت کے بعد ایک نئی زندگی پر ایمان رکھتا تھا اور مردے کی دوسری دنیا میں آسائش کے لیے اپنے عقیدے کے مطابق ایک رسوم انجام دیتا تھا۔ قرآن اور انسان کی دوسری زندگی۔ قرآن مجید سینکڑوں آیات میں لوگوں کو موت کے بعد دوسری زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس سلسلے میں ہر قسم کے شک و شبہ کی نفی کرتا ہے۔ وہ بہت سے مواقع پر لوگوں کی بصیرت میں اضافے کے لیے اور ان کے اس خیال کو رفع کرنے کے لیے ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، انہیں تخلیق کے بارے میں خدا کی قدرت یاد دلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ مخالفت پر اتر آتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ وہ ہمارے لیے مثل لا کر کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جو انہیں پہلے عدم سے وجود میں لایا ہے۔ جس طرح اس نے انہیں پہلے پیدا کیا ہے، اسی طرح دوبارہ بھی انہیں وجود دے سکتا ہے۔ سورہ یاسین آیت 79۔ بعض اوقات وہ لوگوں کو یہ بتا کر دوبارہ زندہ ہونا موسم خزاں کی مردنی کے بعد موسم بہار میں داخل ہونے کی طرح ہے۔ ان کو خدا کی قدرت یاد دلاتا ہے، چنانچہ فرماتا ہے کہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم زمین کو ایک مردے کی طرح بے حس و حرکت دیکھتے ہو، اور جو ہی خدا می برساتا ہے وہ حرکت میں آ کر سبز ہو جاتی ہیں۔ جو خدا اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 39۔ بعض اوقات قرآن مجید عقلی استدلال پیش کرتا ہے اور انسان کی فطرت کو اس حقیقت کے اعتراف کے لیے بیدار کرتا ہے، چنانچہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو فضول اور محض دل لگی کے طور پر پیدا نہیں کیا، کیونکہ اگر ایسا ہو کہ مثلاً انسان وجود میں آئے، چند دن گھومے پھرے اور مر جائے، پھر ایک اور انسان اسی طرح پیدا ہو اور مر جائے اور یہ عمل جاری رہے، تو دنیا کی تخلیق ایک فضول کام سے زیادہ کچھ نہ ہوگی۔ جو لوگ دوسری زندگی کا انکار کرتے ہیں وہ تخلیق کو کار عبث سمجھتے ہیں۔ کیا ہم ایماندار اور نیکوکار لوگوں کو شریر اور بدکردار لوگوں کے برابر قرار دے سکتے ہیں؟ چونکہ اس دنیا میں نیکوکار اور بدکار اپنے اپنے اعمال کا پورا صلہ نہیں پاتے، لہٰذا اگر کوئی دوسری دنیا نہ ہو
کہ جس میں سب کو ان کے اعمال کا صلہ ملے، تو پھر اچھے برے یہ دونوں گروہ خدا کے نزدیک برابر ہوں گے، اور یہ چیز عدل الہی کے خلاف ہے۔ سورہ صاد آیت 27 تا 28۔ موت سے قیامت تک بدن مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ اسلام کے نقطۂ نگاہ کے مطابق انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو روح اور بدن کا مرکب ہے۔ انسان کے بدن پر مادی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی وہ حجم اور وزن رکھتا ہے، زمان و مکان کے اندر زندگی گزارتا ہے، گرمی اور سردی وغیرہ سے متاثر ہوتا ہے اور بتدریج بوڑھا ہو جاتا ہے، اور آخرکار جیسے خدا کے حکم سے ایک دن پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ایک دن تحلیل ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روح مادی نہیں ہے، اور مادے کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ ان میں سے کوئی خصوصیت نہیں رکھتی، بلکہ احساس، سوچ، ارادہ، محبت، کینہ، خوشی، غمی، خوف، امید اور انہی جیسی دوسری روحانی صفات کی مالک ہے۔ جس طرح روح مادے کی مندرجہ بالا خصوصیات نہیں رکھتی، اسی طرح روحانی صفات بھی ان مادی خصوصیات سے الگ ہیں، بلکہ دل، دماغ اور بدن کے دوسرے اجزاء اپنے بے شمار افعال میں روح اور روحانی صفات کے تابع ہیں، اور بدن کے کسی جز کو بھی حکم فرمائی کا مرکز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے پہلی بار انسان کو اس مادے سے بنایا جو کیچڑ سے لیا گیا تھا، اس کے بعد اسے نطفہ قرار دیا جو ایک پرسکون جگہ میں قرار پاتا ہے، پھر اسے ایک خونی لوتھڑے کی شکل دی، اس کے بعد اسے مضغہ چبائے ہوئے گوشت کی طرح بنایا، اور مضغہ سے ہڈیاں بنائیں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، بدن کی شکل ٹھیک ٹھاک کی، اس کے بعد اسے ایک انوکھی حرکت بخشی۔ سورہ مومنون آیت 14۔ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے موت کے معنی۔ اسلام کے نقطۂ نگاہ کے مطابق موت کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان نیست و نابود ہو جاتا ہے، بلکہ اسلام کی روح سے موت کے معنی یہ ہیں کہ روح جو فنا ہونے والی چیز نہیں ہے، انسان کے بدن سے اپنا تعلق ختم کر لیتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کا بدن نابود ہو جاتا ہے اور اس کی روح بدن کے بغیر اپنی زندگی جاری رکھتی ہے۔ لہذا خدا فرماتا ہے کہ قیامت کے منکر کہتے ہیں کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں اور ہمارا بدن مٹی میں مل کر خاک ہو جائے تو ہم پھر سے پیدا ہو جائیں؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جواب میں ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہارے بدنوں سے روح کو اس کی تمام خصوصیتوں کے ساتھ نکال لیتا ہے، اور بدنوں کے تحلیل ہو جانے سے تم نابود نہیں ہو جاتے۔ سورہ سجدہ آیت 11۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اس بات کو بڑے دلکش انداز میں یوں بیان کیا ہے: تم مرنے کے بعد نابود نہیں ہو جاتے، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہو۔ عالم برزخ۔ اسلام کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان ایک خاص شکل سے زندہ رہتا ہے۔ اگر وہ نیکوکار ہو تو نعمتوں سے بہرہ ور ہوتا ہے،
اور اگر بدکار ہو تو سزاؤں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور جب قیامت برپا ہوگی تو سبھی لوگ مکمل حساب کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ وہ دنیا جس میں انسان موت کے بعد قیامت تک رہتا ہے برزخ کہلاتی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ موت کے بعد روز قیامت تک لوگوں کے لیے برزخ ہے۔ سورہ مومنون آیت 100۔ نیز فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں وہ مر جاتے ہیں اور نابود ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں۔ سورہ ال عمران آیت 169۔